दोस्तों सच में आफियत है, झूठ में बर्बादी है। सच का कमाल ये है कि एक ना एक दिन सामने आकर रहता है, और 9 मई के सच ने भी एक ना एक दिन सामने ज़रूर आना था, और आखिरकार ये सच अब नून लीग के रहनुमाओं के मुंह से निकल रहा है। बज़ाहिर वो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि सच खुद बोल उठता है। 9 मई का सच भी बिलाखिर 465 दिन बाद सामने आ चुका है, और ख्वाजा आसिफ के खौफनाक और सनसनीखेज इंकशाफात के बाद माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों ने भी उंगलियां दांतों के अंदर दाब ली हैं। 465 दिनों बाद सामने आने वाला 9 मई का राज इतना होलनाक है कि इस वक्त माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार मुंह छुपाते फिर रहे हैं, लेकिन ये तमाम तर मामला आपको समझ आएगा साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अगले 48 घंटों में अडयाला जेल से होने वाली 2 बड़ी गिरफ्तारियों का बैकग्राउंड जानने के बाद। ख्वाजा आसिफ ये इंकशाफात क्यों कर रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब ये बातें क्यों कर रहे हैं कि हमें फैज़ हमीद साहब इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुसलसल ऑफ़र कर रहे थे कि अगर आप मुझे आर्मी चीफ बनाएं तो मैं इमरान खान को फिक्स कर दूंगा। इंतहाई बड़ा और होलनाक तरीन इंकशाफात है जो कि उनकी जानिब से किया गया है। और मामला इसके अंदर भी जनाब क्या है कि ख्वाजा आसिफ और इरफान सिद्दीकी इस वक्त ये जो सच बोल रहे हैं, इस सच के पीछे राज क्या है, आगे चलकर आपको बताते हैं। फैज़ हमीद ने हमें इस तरह के पैगाम भिजवाए थे कि अगर मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए तो मैं इमरान खान को भी फिक्स कर दूंगा, बल्कि यहाँ तक कि मेरा दस्तखत शुदा इस्तीफ़ा रख लें, और अगर आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरूँ तो निकाल दें। तो क्या इमरान खान को अभी फिक्स नहीं किया जा रहा? क्या इमरान खान को अब इसलिए फिक्स किया जा रहा है कि फैज़ हमीद की जगह जो बड़ी तैनाती आपने की थी, क्या उन्होंने भी इसी किस्म का वादा आपके साथ किया था कि आप मुझे आर्मी चीफ बना दें, मैं इमरान खान को फिक्स कर दूंगा? ये इंतहाई अहम तरीन और बड़ा पैगाम है। अडयाला जेल के अंदर होती हैं जनाब 2 बड़ी गिरफ्तारियां, और मामला लिंक करता है कि किस तरह से आगे जाके इमरान खान के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा, इमरान खान को 9 मई के अंदर मुलव्वस करने के हवाले से। लेकिन वो क्या है ना कि सच तो सामने आके रहता है। बैकग्राउंड जनाब ये है कि इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हिरासत में ले लिया गया। ये आज आने वाली पहली बड़ी खबर थी जो बड़े एंकरों, वेले कलम नगारों और मुलाजम साफ़ियों ने बड़े ज़ोको शौक के साथ शेयर की। जंग ग्रुप ने भी इसको बड़ा प्रोपेगेट किया, और ज़राए से ये खबर दी कि सिक्योरिटी इदारों ने अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में ले लिया है, और उन पर इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है, और उन्हें इख्तियारात से तजावज़ करने पर तहवील में लिया गया। कह रहे हैं जनाब कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से डिप्टी सुपरिटेंडेंट से तहकीकात जारी हैं, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम जो हैं वो खुफिया तौर पर इमरान खान के लिए पैगाम रसानी कर रहे थे, और पहले ये लफ्ज़ इन्होंने पैगाम रसानी का इस्तेमाल किया। यानी अब वो इन चीज़ों को लिंक करेंगे कि इमरान खान के मोहम्मद अकरम के ज़रिए फैज़ हमीद के साथ रवाबित थे, और फिर इस किस्म की कुछ जाली ऑडियो सामने आएंगी जिसके अंदर ये बताया जाएगा, देखें जनाब ये तो इमरान खान के बाहर किसी से बात हो रही है, और ये फैज़ हमीद हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, और इमरान खान चाहे उस दिन जेल के अंदर थे जब ये वाक़या हुआ, तो जनाब इमरान खान 9 मई के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे। इस किस्म की चीज़ें आगे चल के इनका करने का प्रोग्राम है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों की जानिब से IG जेल खाना जात पंजाब को आगाह कर दिया गया है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। चंद दिन पहले, बल्कि थोड़ा अर्सा ज़्यादा गुजर गया, जून के महीने में शायद मोहम्मद अकरम को ओहदे से हटा दिया गया था, और इमरान खान चंद दिन पहले ये बात कह चुके हैं कि जो जेल के कवानीन कहते हैं, जो जेल के रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं, उनके मुताबिक मोहम्मद अकरम मेरे साथ सलूक कर रहे थे, तो ये क्योंकि मंजूर नहीं था माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। अच्छा, पहले ये आती है जनाब खबर, और उसके बाद फिर दूसरी खबर क्या आती है? जेल में इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम, एक और अफसर के खिलाफ तफ्तीश शुरू, फ़ोन रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ये चीज़ें एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ाएंगे। अब ये खबर भी जंग ग्रुप के ज़रिए, बड़े एंकरों, पहले कलम नगारों के ज़रिए सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेट की गई, फैलाई गई, और कहा गया जनाब के इदारों ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के बाद एक और अफसर के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी, उन्हें भी हिरासत के अंदर ले लिया, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल का मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड हासिल कर लिया। अब ये मोबाइल की एंट्री, मैंने आपको कहा था ना कि मोबाइल की एंट्री होगी, मोबाइल की एंट्री, और ज़राए के ज़रिए खबर चलाई गई कि सुपरिटेंडेंट मोहम्मद, डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल इमरान खान के सेल तक रसाई रखते थे। अच्छा, क्या सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जो भी लोग कैद हैं मुल्ज़मान अडयाला जेल के अंदर, क्या उनके सेल तक रसाई नहीं होती? बिल्कुल होती है, इसमें ऐसी कौन सी नई बात है। अच्छा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कमरा अदालत में दौरान समाअत इमरान खान से सरगोशियाँ करते भी देखा गया। अब ये एक और बात है, सरगोशियाँ करते भी देखा गया। अच्छा, बेशुमार मरतबा ऐसे होता है
کہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں یا سپرنٹینڈنٹ ہیں یا جیل انتظامیہ کے کوئی بھی شخص وہاں پر موجود ہے تو پیشی کے دوران کمرہ عدالت کے دوران ڈیفینیٹلی وہ انہیں کوئی بات تو کہتے ہوں گے کہ ادھر ہو جائیں، یہاں کھڑے جائیں، ابھی آپ نے ادھر جانا ہے، فلاں سے آگے، اس قسم کی بات تو وہ کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اچھا، ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں افسران پر عمران خان کو موبائل رسائی دینے کا بھی الزام ہے۔ اچھا، وہ میں نے کہا تھا نا، اب اگلا لنک اس کے ساتھ ملائیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ان دونوں نے عمران خان کو موبائل فون تک رسائی دی، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ چند دن بعد یہ آڈیو بھی آ جائے گی کہ جناب یہ دیکھیے عمران خان جیل سے باہر کس سے بات کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیے یہ عمران خان 9 مئی کے حوالے سے سہولت کاری کر رہے تھے۔ لیکن میں نے کہا نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سچ سامنے آ کر رہتا ہے، اور یہ سچ بھی سامنے آ کر رہنا تھا، اور یہ گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو انکشاف کر دیا اس سے ساری چیزیں تو کھل کر سامنے آ گئیں۔ یعنی یہ ایک جو باقاعدہ طور پر ماحول بناتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی نے کوئی کام کیا ہو تو وہ خود سے کہنا شروع کرتے ہیں نہیں میں نے نہیں کیا خود سے، ٹھیک ہے، اوور ایکٹنگ اگر کر لے تو پتہ تو چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے بھی وہی کیا۔ اچھا، اب یہ سیکیورٹی اداروں نے جب یہ 2 گرفتاریاں کیں، 2 حراستیں ہوئیں، اس کے بعد خبریں اس قسم کی کل سے چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور جناب کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کا تعلق تھا اور عمران خان کے ساتھ فیض حمید کا تعلق تھا، فیض حمید سہولت کاری کر رہے تھے۔ اچھا، اب خواجہ آصف صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو ویڈیو ان کی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہے لیکن شاید فائر وال کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ پا رہی، وہ کیا ہے جو کہ انہوں نے گفتگو کی ہے جناب، وہ ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر، اور عموماً یہ اپنے فیوریٹ جو ہے نا ان کے بڑے اینکر ویلے کارنگار ملازم ساتھی ان کے ٹی وی شوز میں جاتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس سیاسی نتیجے پہ پہنچے ہیں، اچھا بات کرنے کا انداز دیکھیں نا، سیاسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے اور ان مقامات کی شناخت اور نشاندہی میں جنرل فیض حمید کا کردار تھا۔ اب ثبوت کوئی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ اس سیاسی نتیجے پہ پہنچے ہیں، کیونکہ سیاسی نتیجے پہ پہنچانا ہے نا، معاملے کو سیاسی بنانا ہے، خبریں چلوانی ہیں، عمران خان کے اوپر الزامات لگوانے ہیں، کیونکہ نہیں گر رہا نا عمران خان، ڈٹا ہوا ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، عوام بھی نہیں ہٹ رہی، تو یہی تو پریشانی ہے۔ تو جناب موصوف کہتے ہیں کہ مقامات کی شناخت اور نشاندہی میں جنرل فیض حمید کا کردار تھا۔ اچھا، جنرل فیض حمید صاحب سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ڈیفینیٹلی جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ تمام تر مقامات کے اوپر خود تو موجود نہیں ہوتا، ان کے جو افسران ہوتے ہیں، جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ اور کان ہوا کرتے ہیں۔ تو بالواسطہ طور پر یہ بھی الزام ہے کہ فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹ چکے تھے، ریٹائر بھی ہو چکے تھے، ارلی ریٹائرمنٹ پہ وہ چلے گئے تھے، کیونکہ 9 مئی جب ہوا تو وہ تو ریٹائر ہو چکے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے ساتھ بھی رابطے میں تھے۔ یہ انہوں نے بات صاف نہیں کی، لیکن بالواسطہ اس کا یہ مطلب ہے نا، آپ ذرا کمنٹ کر کے بتائیے کیا یہ مطلب نہیں ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نشاندہی کی، یعنی انہوں نے نشاندہی کی تو کسی نے انہیں بتایا ہوگا، یعنی یہ براہ راست یہ کیا کہہ رہے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی پر، اور ڈی جی آئی ایس آئی سابق ہو یا موجودہ ہو اسے ڈی جی آئی ایس آئی کہا جاتا ہے، اور لمبے عرصے تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ان کے اوپر ایک طرح کا چیک بھی ہوتا ہے، تمام تر اہم چیزیں ان کے نالج میں ہوتی ہیں، ان کے روابط بھی ہوتے ہیں خفیہ ایجنسی کے اندر۔ تو خواجہ آصف صاحب گویا یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے روابط تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی نے کوئی کردار ادا کیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے، یہ تو شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن شاید اصل میں یہ کوئی اور بات ان کے منہ سے نکل گئی ہے، کیونکہ عمران خان بھی تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ذرا تحقیق تو کریں، ذرا تفتیش تو کریں کہ یہ کوئی اندر کی کارروائی تو نہیں ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب یہ وہی بات کر رہے ہیں، یہ بڑا حیران کن انکشاف ہے، اس کو ذرا سمجھیے کہ خواجہ آصف صاحب یہ بات کیوں فرما رہے ہیں، کیا وہ بھولے ہیں، کیا بھول پن میں ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے، یا وہ معاملات کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں جناب کہ فیض حمید نے اپنے ماضی کے کردار کی وضاحتیں بھی دیں اور آنے والے وقت کی یقین دہانیاں بھی کرائیں، اور وہی بات عرفان صدیقی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ یقین دہانی کرا رہے تھے۔ اچھا، آپ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے بقول ریٹائر ہو چکے تھے، اچھا اس وقت آپ نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، اور آپ ان کے ساتھ رابطے میں کیوں تھے؟ کیونکہ آپ نے عمران خان کو گرانا تھا، اور یہ تو آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ تو 2019 سے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر کے گھر ایک تقریب تھی، ایک پارٹی تھی جس میں سارے شریک ہوئے، جس میں خواجہ آصف صاحب بھی تھے، حیران کن طور پر عمران خان نہیں تھے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اچھا، وہاں پر پھر فیض حمید صاحب نے، اگر تو وہ ایسی پارٹی ہوتی نا سب کے لیے اوپن، تو پھر عمران خان بھی ہوتے اس کے اندر یقینی طور پر، گویا کہ وہ یقیناً کوئی ایسی خاص پارٹی تھی، کسی مقصد کے لیے بلائی گئی تھی۔ تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں وہاں انہیں فیض حمید صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ جون میں اقتدار لے لیں پنجاب کا، اور دسمبر کے اندر اقتدار لے لیں آپ مرکز کا۔ تو یہ باتیں فیض حمید صاحب ان سے آن سروس کر رہے تھے۔ تو آن سروس اس قسم کی باتیں کرنا زیادہ خطرناک ہے یا ریٹائر ہونے کے بعد؟ میں نہیں کہتا کہ ریٹائر ہونے کے بعد انہیں کرنی چاہیے، ریٹائر ہونے کے بعد بھی خطرناک ہے ڈیفینیٹلی، جو 1-2 سال رکھے ہوئے ہیں آئین قانون نے کہ آپ سے حصہ نہیں لے سکتے، آپ کو بالکل جو حصہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن بڑی حیرت کی یہ بات ہے کہ پریس ریلیز کے اندر بھی اس بات کا ذکر تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنے اس کوڈ کی خلاف ورزی کی، آرمی ایکٹ کی۔ تو ریٹائرمنٹ جب ان کی نہیں تھی، جب وہ حاضر سروس تھے، اور اس وقت وہ اپوزیشن سے ملاقاتیں کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ ایک منتخب حکومت لے لیں، تو کس کے بھی ہاتھ پہ وہ یہ بات کر رہے تھے؟ یعنی کیا اس کا مطلب ہوا؟ عمران خان کا بیانیہ تو جیت گیا نا۔ عمران خان صاحب تو مسلسل یہی بات کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کی خواہش کے اوپر پاکستان کے اندر موجود سیاسی مافیا کے ساتھ مل کے گرائی، اور آج عرفان صدیقی صاحب ہوں، جاوید لطیف صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، جو بھی وہ بات کرتے ہیں کھرا وہیں جاتا ہے فیض حمید صاحب کی طرف، اور وہیں جاتا ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف۔ اچھا، اب اس موقع کے اوپر کہ جب یہ 2 گرفتاریاں ہوئی ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، خواجہ آصف صاحب موصوف فرما رہے ہیں کہ جنرل فیض طاقت کی انتہا چاہتے تھے،
جب ان کو نہیں آرمی چیف بنایا گیا تو انہوں نے پی ٹی آئی کے پریشان ذہن کو استعمال کیا اور 9 مئی کے دن فوجی اہداف کی نشاندہی کی۔ اب یہ کس کے کہنے پر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں؟ یقینی طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کس کے کہنے کے اوپر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی انہی کے کہنے کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں جن کے متعلق آپ بھی سمجھ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب ان کے پاس بھی ہیں اور وہ کسی کی فرمائش کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام اس طرح سے نہیں لے رہے، شاید اگلے آئندہ چند دنوں کے اندر جا کے لیں۔ تو عمران خان تو یہ بات آلریڈی کر چکے کہ اچھا ہوا یہ راستہ کھل گیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہو یا سابق آرمی چیف ہو، اگر آپ ان کو کٹہرے میں لا سکتے ہیں تو پھر اب جو کچھ عرصے بعد سابق ہو جائیں گے انہیں بھی تو کٹہرے کے اندر لایا جا سکے گا۔ مکافات عمل تو ہوتا ہے نا ہر چیز کا۔ تو یہ تو بالواسطہ طور پر عمران خان کے بیانیے کی تائید ہوئی، اور عمران خان تو کھل کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اگر خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی پلاننگ کی کسی کے ساتھ مل کے، یا فیض حمید صاحب کا کردار تھا اور وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، معاملات کو وہاں لے کر آئیں، ثبوت سامنے رکھیں، سی سی ٹی وی فوٹیج جو غائب کر دی گئی اس کو سامنے لائیں۔ ایک تو یہ چیزیں غائب بڑی ہو جاتی ہیں۔ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کی ایک آڈیو ریکارڈ کی گئی تھی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے کہنے کے اوپر ایک آفیسر نے، جس میں وہ بھارت کو پاکستان پر حملے کی دعوت دے رہے تھے بقول اس کتاب کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ بھی غائب ہوگی اور اب یہ فوٹیج بھی غائب ہے۔ تو عمران خان تو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں جناب فوٹیج سامنے لے کر آئیں۔ عمران خان کا کہنا ہے جس نے فوٹیج چوری کی، جس نے فوٹیج غائب کی، جس کو فائدہ ہوا، وہی اس تمام تر معاملے کو پلان کرنے والا ہے۔ اور اگر خواجہ آصف صاحب کے بقول فیض حمید صاحب کا بھی کوئی اس کے اندر کردار تھا اور ان کا کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کے ساتھ تعلق تھا تو سامنے لائیں۔ عمران خان تو کب سے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو کیا صرف سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے؟ کیونکہ خبر کے آغاز میں ہے نا کہ میں سیاسی نتیجے پر پہنچا ہوں، تو سیاسی نتیجے پر جو آپ پہنچے ہیں اس کو ذرا عدالتی نتیجے پر پہنچائیں، عدالت کے سامنے لے کر آئیں تمام تر معاملات، ذرا اندازہ تو ہو کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے جناب مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی شرکت کریں گی، شہباز شریف صاحب بھی شرکت کریں گے، ماڈل ٹاؤن میں یہ بلایا انہوں نے، اور آخر کار وہ بھی انہیں اجلاس کی ضرورت پڑ گئی ہے اس موجودہ حالات کے اندر، کیونکہ بیانیہ نہیں بن پا رہا حضور، بیانیہ نہیں بن پا رہا، کسی بھی قسم کا بیانیہ نہیں بن پا رہا۔ کوئی بھی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اسے اٹھا کر جو ہے وہ پرے مارتے ہیں، اور اس وقت بھی اسی قسم کی صورتحال ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں۔ تو عمران خان آگے سے کہتے ہیں جناب آپ 9 مئی کے مقدمات کی نشاندہی میں فیض حمید کا کردار تھا، یہ ڈان نے بھی رپورٹ کیا، میں نے کہا آپ کو میں یہ بتا دوں، یعنی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ تمام تر چیزوں کو جوڑا جائے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ لیکن یہ جو ویڈیو اس وقت زیر گردش ہے نا خواجہ آصف صاحب کی، بالواسطہ طور پر انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا 9 مئی کا، بتا دیا انہوں نے اور واضح کر دیا انہوں نے کہ جناب اس کے اندر تو اگر فیض حمید صاحب بقول ان کے ملوث تھے تو پھر کیا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ پاکستان کی اہم ترین خفیہ ایجنسیز کے اندر ملوث تھے۔